बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबक चल रहा था कि अगर हमने मरकज़ शहर में बयान करना है तो वहाँ किस तरह का मवाद होना चाहिए, उसकी तकरीबन तफसील से कल हमने सारी चीज़ें पढ़ ली और तरीक़ाकार भी हमने वहाँ मुलाहिज़ा कर लिया था, पढ़ लिया था। अब उसके बाद चौथी जो किस्म है वो जुलूस से मुताल्लिक है। जब भी आपने किसी जुलूस में बयान करना हो तो उसमें ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे। पहली बात तो ये है कि जुलूस में जब भी आपने बयान करना होता है तो बयान शुरू करने से पहले आप खुतबा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि जब जुलूस में बयान हो रहा है तो वहाँ इतना लोगों के पास टाइम नहीं है, वहाँ शॉर्ट टाइम है और उस शॉर्ट टाइम में आपने बहुत सारी बातें करनी है और आम तौर पे मजमा भी उसमें एक तरह से मुंतशिर होता है, यानी लोग हमातन मुतवज्जे नहीं होते, कोई किस काम में लगा हुआ होता है। यानी अगर वो कहीं रुके हुए हैं तो वहाँ भी कोई इधर हो रहा है इधर हो रहा है, तो लोगों में भी इत्मीनान नहीं होता। इस हवाले से भी ये है कि हम खुतबा नहीं बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी बात को शुरू करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मकसद है जुलूस में, किस मकसद के लिए हम हाजिर हुए, ये मकसद बताना इब्तदा ही में ज़रूरी है। अब यहाँ जहन में सवाल आता है कि जो लोग आपके जुलूस में आए हुए हैं उनको तो पता ही है कि आप किस मकसद के लिए रैली निकाल रहे हैं, फिर उनको दोबारा बताने का क्या मकसद? भाई इसका ये फायदा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पहले से पता नहीं होता कि आप किस सिलसिले में बाहर आए हैं, किस सिलसिले में आप बात करना चाह रहे हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप मसलन किसी मेन रोड पे चले गए या बाजार से गुजर रहे हैं। अब कुछ लोग आपके उस हुजूम की वजह से रुक गए आपकी बात सुनने के लिए, हालांकि वो आपके असलन आपके इस जुलूस के शुरका नहीं है, लेकिन फिर भी वो रुक गए और आपकी बात सुनने लग गए, तो उन्हें तो पता चले कि आप किस मकसद के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने हजरात का ये कहना है कि आज हम जिस मकसद के लिए बाहर निकले हैं उसमें हमारा मकसद ये है, हमारे मुतालबात ये हैं, हम इसलिए रोडों पर निकले हैं, इसलिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा फलां काम नहीं हुआ, हम फलां हदफ हासिल करना चाहते हैं। यानी जो भी आपके मकासद हों उनको जिक्र करना है। उसके बाद फिर ये होता है कि आप, चूंकि जब भी आदमी एहतजाज करता है, रैली निकालता है, तो उसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका पैगाम जाए। अब यहाँ जो मुकर्रर होता है या रैली निकालने वाला जो होता है, ये उसके लिए बड़ा ही जरूरी होता है कि वो अपने साथ मजमे को बढ़ाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़े। तो उसका ये तरीका है कि जो लोग आपके पास आए हुए हैं तो आप बयान के दौरान अपना मकसद जिक्र करने के बाद आप जो लोग आपके पास साथ ज्यादा हैं, मसलन जो ताजर तबका है, आप उनकी कौम के बारे में देखें कि ये किस कौम से ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह जुलूस निकाल रहे हैं जहां रहने वाले ज्यादा रांगड़ हैं, राजपूत हैं, तो वहां आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई आप राजपूतों की अब तक तारीख ये है कि किसी के सामने आप झुके नहीं। जिस बात को आपने उठाया, जिस बात पर आपने आवाज को बुलंद किया, आप अपना वो मुतालबा, अपनी वो बात मनवा कर रहे हैं। अब भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। यानी इस तरीके से आपने लोगों को उनके पुराने कारनामे, या इसी तरह आप कहें कि देखें आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, यह आप सबको पता है, और हमारा जो लीडर है उसका क्या किरदार है। हमारा जब बड़ा इस किरदार का है तो हम भी उन्हीं की उसी के नाम लेवा है, तो लिहाजा जब उसी के नाम लेवा है, अपने आप को उसी का कारकुन कहते हैं, उसी का अपने आप को टाइगर कहते हैं, तो अब हमने वो बन के दिखाना है। अपने बड़ों ने, हमारे बड़ों ने जो हमारे मुतालिक एक राय कायम की है, अब हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपने कोशिश करना है लोगों को साथ लेके, उनके कारनामे बताकर उनको साथ जोड़ना है। उसके बाद चौथा काम ये करना है कि आपने अपने मुतालबात
وہ تفصیل سے ذکر کرنے کہ بھائی ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے، دوسرا مطالبہ یہ ہے، تیسرا مطالبہ یہ ہے، چوتھا مطالبہ یہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے پانچواں جو کام کرنا ہے، مطالبات بتا کے آئندہ کا لاہ عمل بھی بتانا ہے. آئندہ کا لاہ عمل کا مطلب کہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہ ہوئے، اگر ہماری گفتگو کو، ہماری بات کو، ہماری آواز کو نہ سنا گیا، بلکہ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی، تو پھر ہمارا اس کے بعد یہ لایا عمل ہوگا. تو اس طریقے سے آپ نے تمام لوگوں کو آئندہ کا لاہ عمل بھی بتانا ہے، اپنے مطالبات بھی ایسے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ مطالبہ کریں نا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے، تو پہلا مطالبہ کرنے کے بعد آپ عوام سے تائید بھی ساتھ ساتھ حاصل کریں. تائید کا مطلب کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ جو میں نے مطالبہ کیا یہ ہمارا ٹھیک ہے نا، آپ ہمارا ساتھ دو گے نا. لوگ کہیں گے جی ہاں جی ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک بات کی فوراً تصدیق ہوتی چلی جائے گی. اس کا انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اس نے مطالبات رکھنے ہوتے ہیں تو اس میں اس کو حوصلہ ملتا ہے. اور کئی دفعہ عوام کی حوصلہ افزائی اور ان کی تصدیق سے انسان کے ذہن میں ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو پہلے سے ذہن میں نہیں ہوتی. تو آپ اس چیز کا جب خیال کریں گے انشاءاللہ کہ ان کے اپنے مطالبات کو ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں گے. اور اسی طرح جب آپ لاہ عمل بتا رہے ہوں، لاہ عمل بتاتے ہوئے بھی آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ لوگوں سے آپ ساتھ ساتھ تائید لیتے رہیں. ان سے کہتے رہیں کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے نا، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے نا. اس طریقے سے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ تیار بھی کرتے چلے جائیں. اور آخر میں جب جلوس کا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے شرکا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو آپ کے ساتھ چلے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کامیاب جلوس کے لیے ایک اور بات بھی ضروری ہے. ایک تو ہے کہ آپ اچھے بولنے والے ہوں، دوسرا آپ کے جو معاون ساتھی ہیں وہ ایسے ہوں کہ ان کو نعرہ بازی اچھی خاصی آتی ہو. یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ بندے اپنے ساتھ ٹرین رکھنے ہیں کہ جو خوب نعرہ بازی لگا سکیں، کیونکہ اس کے اندر ہلہ گلا ہوتا ہے، لوگوں کو ابھارنا ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کو جگانا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کے پاس کوئی نعرہ وارہ لگانے والا بندہ نہیں ہوگا تو لوگ اسی طرح ان کے جذبات جو ہیں نا وہ صحیح طریقے سے بیدار نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ذرا اونچی آواز سے نعرہ لگانے والا بندہ ساتھ رکھیں جو خوب اچھے اور بہترین انداز سے نعرے لگا سکے. اور اسی طرح جب آپ نے کہیں بھی ریلی اور جلوس نکالنا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عوامی تائید ہو تو پھر آپ نے عوام کا بالکل نقصان نہیں کرنا. حتیٰ کہ جتنا بڑا بھی نقصان ہو جائے، یعنی آپ کے کوئی کسی بڑے کو خدا نہ خواستہ کسی نے شہید کر دیا یا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی نے کسی پر فائرنگ کر دی، اب آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بازار میں توڑ پھوڑ شروع کر دینی ہے. یہ قطعاً درست طریقہ نہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنے کے بجائے آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا کہ ایک بندے کو بظاہر آپ یہ سمجھتے ہیں وہ مالدار ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ جتنا مالدار ہے اتنا ہی زیادہ وہ قرضوں میں دبا ہوا ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ خیر ہے، چلے یار اس کی چیز کو ہم نے آگ لگا بھی دی، کچھ جلا بھی دیا، اس کے باہر کا جو پھٹا رکھا ہوا تھا اس کو جلا بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اور بنوا لے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کے املاک کا آپ نے خیال کرنا ہے، کسی کے املاک کو آپ نے توڑ پھوڑ کر کے نقصان نہیں پہنچانا. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ جب جلوس نکالیں تو پہلے سے طے ہو کہ آپ نے ٹھہرنا کس جگہ پر ہے، بیان کس جگہ پر کرنا ہے، اور بیان کے بعد کا کیا لاہ عمل ہوگا، یعنی لوگوں کو منتشر کرنا کس طرح ہے. ایسے ہوتا ہے کہ اب جلوس ہو گیا، مولوی صاحب تو اپنی گاڑی پہ بیٹھے، اب جو بعد والے لوگ ہیں وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کرنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے. تو اس چیز کا ہم نے ذرا خیال کرنا ہوگا کہ لوگوں کو مکمل طور پر پہلے سے گائیڈ کریں گے آپ کہ ہم نے فلاں جگہ پر تک جلوس نکالنا ہے، وہاں ہماری ریلی کا اختتام ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں اختتام ہوگا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم نے بھائی واپس جانا ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے راستے سے جانا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شرکا کو آپ نے جلوس میں تو اچھا خاصا بھڑکا دیا،
لیکن انہیں اس بات کی تلقین نہیں کی کہ بھائی آپ نے کسی چیز کو آپ نے توڑنا نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچانا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تو جلوس کے اندر صحیح لوگوں کو بھڑکا دیا، اب آپ کے کارکن وہ واپس آ رہے ہیں، ابھی تازہ تازہ آپ نے ان میں اسپرٹ بھرا ہے، اور وہ تازہ تازہ آپ نے ان کو ابھارا ہے، وہ واپس آتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا نقصان کر جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سارے جلوس کے انتظامات کر لیتا ہے، لیکن مائک وغیرہ کا انتظام کرنے میں کئی دفعہ سستی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو آپ نے جس طرح ہم عام جلسہ کرتے ہیں تو وہاں پہلے سے انتظام ہوتا ہے کہ ساؤنڈ والا کون ہوگا اور اس کو کون دیکھے گا، تو یہاں پر بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ پہلے سے کسی گاڑی پر آپ نے ساؤنڈ سسٹم رکھنا ہے۔ یہ چند اصول ہیں جو آپ ریلی کے اندر جب بھی آپ نے کبھی شرکت کرنی ہو یا آپ نے وہاں بیان کرنا ہو تو یہ چیزیں آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اب اس کے بعد آخری چیز رہ گئی تھی جمعہ اور عیدین کا بیان، وہاں کس طرح کا مواد ہونا چاہیے اور سامعین میں گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اصل میں تو اس کے اندر جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں سامعین کی، 4 قسمیں جن کا ہم نے تفصیلی تذکرہ کر دیا، جمعے کے اندر بھی تقریباً یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ بس جمعے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیان میں جو اپنا لب و لہجہ ہے وہ درمیانہ رکھنا ہوتا ہے۔ درمیانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بہت زیادہ جوش والا، کیونکہ اس میں جمعے میں مکس مجمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ طبقے کے لوگ ہیں، وہ زیادہ جوش جذبے کو پسند نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ جوش جذبے کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب جمعے کا عام طور پہ آپ بیان کریں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا، وہ جوش جذبہ یا سر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز جو ہے نا جمعے کے بیان میں، وہ اچھا مواد اور اس مواد کو اچھے انداز سے پیش کرنا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف مسجد میں جمعے والے دن ہی آتا ہے، اس کے علاوہ عام دنوں میں وہ مسجد میں نہیں آتا۔ اب جب وہ جمعے والے دن آیا اور ہم نے اچھا مواد ان کے سامنے نہیں رکھا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مولوی صاحب تو وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے 1 سال پہلے سنی تھی۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مجمع جڑے اور لوگ آپ کا بیان بر وقت آ کر سنیں، تو آپ ان کو کچھ دیں گے تو وہ لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے اور آپ کے لیے وقت نکال کر آئیں گے۔ تو آپ نے اس میں درمیانہ انداز رکھنا ہے، نہ بہت زیادہ جوش والا ہو نہ بہت زیادہ سر ہو۔ ہاں اگر خالص دیہات میں بیٹھے ہیں تو وہاں آپ خالص سر لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ طرز کے ساتھ بیان کریں یا جوش والے انداز میں بیان کریں تو کچھ باتیں آپ کے دھیمے لہجے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا مکمل بیان جس طرح جلسے کے اندر آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے صحیح جوش والے انداز میں یا مکمل سر والے انداز میں، وہ یہاں نہیں چلتا جمعے کے بیان میں۔ جمعے کا بیان جو ہے نا وہ آپ کا شاندار اور بہترین ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک کراچی کے بہت بڑے موٹیویشن اسپیکر ہیں، ان کا نام بھی جمعہ خان ہی ہے، مولانا جمعہ صاحب، پروفیسر ہیں، وہ مولانا نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب، خطیب صاحب بھی وہی ہیں، ان کی مسجد والوں نے چھٹی کروا دی اور وہ میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ یار آپ میرے بارے میں سفارش کر دیں کہ مجھے آپ یہاں سے نہ نکالیں مسجد سے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلے میں مسجد کمیٹی سے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جب بات کی تو مسجد والوں نے کہا یار یہ ہمارے پاس مولانا صاحب بہت سارے عرصے سے ہیں، ان کو ابھی تک صحیح انداز سے بیان کرنا نہیں آتا، وہی پرانی باتیں اور اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا عالم ہو، ایسا خطیب ہو کہ جو ہمیں ہمارے حالات کے مطابق رہنمائی کرے، جس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو۔ اب یہ مولانا صاحب ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتاتے جس سے ہمیں سوسائٹی کے اعتبار سے رہنے میں کچھ نہ کچھ آداب کا پتہ چلتا ہو، ہمیں دینی حوالے سے رہنمائی ملتی ہو۔ تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ مولانا صاحب کو بس صرف 2 جمعے کا موقع اور دے دیں،
اگر یہ آپ کے مطابق نہ بیان کر سکے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو انہیں رخصت کر دینا۔ تو پھر وہ جمعہ صاحب بتا رہے تھے کہ میں اس مولانا صاحب کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اپنے بیان کی اچھے انداز سے تیاری کریں اور تیاری کرنے کے بعد مجھے سنائیں۔ جب آپ مجھے سنائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اب مولانا صاحب نے پھر بیان تیار کیا، انہوں نے کچھ لکھا بھی، نوٹس بھی لکھے اور پھر ان کو بیان سنایا۔ تو اس طریقے سے بعد میں مسجد والوں نے کہا جی ہاں اب ٹھیک ہے، ہمارے مرضی کے مطابق یہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو اب ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جمعے کا بیان بھائی، یہ جو جمعے کا مجمع ہمارے پاس آتا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں آپ لوگ۔ اور جمعے کے لیے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے خطباء ہیں وہ پورا پورا ہفتہ تیاری کرتے تھے۔ یعنی آج جمعہ پڑھایا مثال کے طور پر، آج جمعے کا دن ہو تو اگلے دن ہی سے موضوع طے کر لیتے تھے، پھر پورا ہفتہ اپنے اس موضوع سے متعلق وہ تیاری کرتے اور آخری 2 دنوں میں وہ اپنے بیان کو مکمل مرتب کر کے دیکھ لیتے کہ میں نے کون کون سی چیزیں بیان کرنی ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرتے۔ بہت بڑے بڑے خطباء کو میں اب بھی جانتا ہوں، جب بھی وہ بیان کرتے ہیں چاہے جمعے کا ہو یا عام، تو وہ اس سے پہلے لازمی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب بھی جمعے میں بیان کرنا ہو تو اس میں ایک چیز کا اور بھی خیال کیجئے، آپ بیان کے شروع میں بتا دیں کہ میں نے آج اس موضوع پر بات کرنی ہے اور اتنی چیزیں بیان میں ذکر کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آج نماز کی اہمیت سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس میں نماز کے فضائل کو ذکر کیا جائے گا اور نماز نہ پڑھنے والوں کی وعیدات ذکر کی جائیں گی اور نماز سے ہمیں دنیاوی کیا فوائد ملیں گے، ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جو آپ کے شرکاء ان کو پتہ چل گیا کہ آج بیان ہونا کیا ہے۔ کئی دفعہ مولوی صاحب سارا بیان کر دیتا ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا یار یہ بیان کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا بیان خود بخود مرتب ہوتا چلا جائے گا۔ آپ سب سے پہلے فضائل کو ذکر کریں، اس کے بعد جو دنیاوی فوائد ہیں نماز پڑھنے کے ان کو ذکر کریں اور پھر آخر میں آپ وعیدات کو ذکر کر دیں۔ تو اس طریقے سے آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ میں نے فضائل ذکر کر دیے۔ اب اگر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا شریعت کی طرف سے وعیدات آئی ہیں اس کے لیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ کا بیان مرتب بھی ہوتا چلا جائے گا اور شروع میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیں گے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ویلاگ کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب، بہت بڑے رائٹر ہیں، جاوید چودھری بڑے مشہور آدمی ہیں۔ تو آپ کبھی ان کا وہ جو ویلاگ کرتے ہیں اس کو سنیں، وہ ابتدا ہی میں بتا دیتے ہیں کہ آج ہم یہ بات کریں گے، یہ بات کریں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور کئی لوگ اس کے بارے میں چکنا بھی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سننے کی ان میں طلب بڑھ جاتی ہے کہ اچھا ذرا اس کے بارے میں کیا ہمیں پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر ابھی میں جس پروگرام سے واپس آیا ہوں وہاں مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب شیخ الحدیث ہیں، وہاں کے ناظم تعلیمات بھی ہیں، تو حضرت نے 15 منٹ بیان کیا۔ انہوں نے ابتدا ہی میں بتا دیا کہ میں آج چونکہ ختم قرآن کی تقریب ہے، بچوں نے تکمیل قرآن کیا اور یہاں کے جو محتمم صاحب ہیں وہ قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، وہ قرآن تجوید کے ساتھ اور مختلف لہجات میں پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آج کے دور میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے اور جو بچے پڑھ لیتے ہیں ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور تیسری بات جو لوگ تجوید پر توجہ نہیں دیتے اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ میں 3 باتیں عرض کروں گا بس۔ اب انہوں نے 15 منٹ گفتگو کے اندر یہی 3 باتیں کی، انہی 3 باتوں کو پھیلایا۔ اس سے آپ کے لیے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ موضوع آپ اپنی مرضی سے سمیٹ بھی سکتے ہیں، موضوع کو پھیلا بھی سکتے ہیں۔ اب گویا کہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لی اور عوام کو بھی بتا دیا کہ میں نے 3 باتیں ذکر کرنی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ شروع سے ہی آپ کے بیان میں بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یار مولانا صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ پہلے ہی سے اس کا بتا دیتے کہ میں نے یہ چیزیں بتانی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم سے مس ہو جائے۔ تو ہم اگر اس طرز کو اپنائیں گے
تو انشاءاللہ اس سے جمعے کا مجمع ہمارا بڑھے گا بھی اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. باقی انشاءاللہ مواد سے متعلق ہم کل تفصیلی گفتگو کریں گے. آج کا سبق بس اتنا ہی ہے.